नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद। जब नमक का महकमा कायम हुआ और एक खुदादाद नेमत से फ़ायदा उठाने की आम ममानियत कर दी गई तो लोग दरवाज़ा सद्र बंद पाकर रोज़न और शेगाफ की फिक्र करने लगे। चारों तरफ खयानत, गबन और तहरीस का बाजार गर्म था। पटवारगरी का मुअज़्ज़ज़ और पुरमुनफ़ात ओहदा छोड़ छोड़ कर लोग सेग़े नमक की बरकंदाजी करते थे, और उस महकमे का दारोगा तो वकीलों के लिए भी रश्क का बाइस था। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइयत मुतरादिफ अल्फाज थे। फ़ारसी की तालीम सनद इफ्तिखार थी। लोग हुस्न और इश्क की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर आला तरीन मदारिज ज़िंदगी के काबिल हो जाते थे। मुंशी बंसीधर ने भी ज़ुलेखा की दास्तान ख़त्म की और मजनू फरहाद के क़िस्सा गम को दरियाफ्त अमरीका या जंग नील से अजीम तर वाक़या ख्याल करते हुए रोज़गार की तलाश में निकले। उनके बाप एक जहांदीदा बुजुर्ग थे। समझाने लगे, बेटा घर की हालत ज़रा देख रहे हो, कर्जे से गर्दनें दबी हुई हैं, लड़कियां हैं वो गंगा जमुना की तरह बढ़ती चली आ रही हैं। मैं कगारे का दरख्त हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। तुम ही घर के मालिको मुख्तार हो। मुशाहरे और ओहदे का मुतलक ख्याल न करना, ये तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढ जहाँ कुछ बालाई रकम की आमद हो। माहवार मुशाहरा पूरनमाशी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। बालाई रकम पानी का बहता हुआ सोता है जिससे प्यास हमेशा बुझती रहती है। मुशाहरा इंसान देता है इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती, बालाई रकम गैब से मिलती है इसलिए उसमें बरकत होती है। और तुम खुद आलिम व फाजिल हो, तुम्हें क्या समझाऊं, ये मामला बहुत कुछ ज़मीर और कयाफे की पहचान पर मुनहसिर है। इंसान को देखो, उसकी ज़रूरत को देखो, मौका देखो और खूब गौर से काम लो। गरजमंद के साथ हमेशा बेरहमी और बेरुखी कर सकते हो, लेकिन बेगरज से मामला करना मुश्किल काम है। इन बातों को गिरह में बांध लो, मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। बुजुर्गाना नसीहतों के बाद कुछ दुआइया कलमात की बारी आई। बंसीधर ने सआदतमंद लड़के की तरह ये बातें बहुत तवज्जो से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। उस वसी दुनिया में जहाँ अपना इस्तक़लाल, अपना रफ़ीक, अपनी हिम्मत, अपना मददगार और अपनी कोशिश अपना मुरब्बी है। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, खूबी किस्मत साथ थी, सेग़े नमक के दारोगा मुकर्रर हो गए। मुशाहरा माकूल, बालाई रकम का कुछ ठिकाना न था। बूढ़े मुंशी ने ख़त पाया तो बाग बाग हो गए। कलवार की तस्कीन और तशफ़ी की सनद ली। पड़ोसियों को हसद हुआ और महाजनों की सख्तगिरियाँ मायल बनरमी हो गईं। जाड़े के दिन थे, रात का वक्त। नमक के बरकंदाज चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। मुंशी बंसीधर को अभी यहाँ आए हुए 6 माह से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस अरसे में उनकी फ़र्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की जानिब जमुना नदी बहती थी और उस पर कश्तियों की गुजरगाह बनी हुई थी। दारोगा साहब कमरा बंद किए हुए मीठी नींद सोते थे। यकायक आंख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोर-गुल और मल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कान में आईं। उठ बैठे, इतनी रात गए, क्यों गाड़ियां दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो इस पर्दे तारीख की ज़रूरत क्यों? सुबह को इस्तदलाल ने तरक्की दी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और आन की आन में घोड़ा बढ़ाए हुए दरिया के किनारे आ पहुंचे। देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार जुल्फ़े महबूब से भी ज़्यादा तूलानी पुल से उतर रही है। हाकिमाना अंदाज से बोले, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ सरगोशियाँ हुई। तब अगले गाड़ीबान ने जवाब दिया, पंडित उलूपी दीन की। कौन पंडित उलूपी दीन? मुंशी बंसीधर चौंके। उलूपी दीन उस इलाके का सबसे बड़ा और मुमताज़ ज़मींदार था। लाखों की हुंडियाँ चलती थीं। गल्ले का कारोबार अलग। बड़ा साहिब असर, बड़ा हुक्काम रस। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते और उसके मेहमान होते। 12 महीने सदा व्रत चलता था। पूछा, कहाँ जाएंगी? जवाब मिला कि कानपुर। लेकिन इस सवाल पर कि इनमें है क्या, एक खामोशी का आलम तारी हो गया और दारोगा साहब का शुबा यकीन के दर्जे तक पहुँच गया। जवाब के नाकाम इंतज़ार के बाद ज़रा ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब अब के भी कोई जवाब न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला दिया और एक बोरे को टटोला। शुबा यकीन से हम आगोश था, ये नमक के ढेले थे। पंडित उलूपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे कि कई घबराए हुए गाड़ी बानों ने आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित उलूपी दीन को मुबल्लिग अलैहिस्सलाम की ताकत का पूरा और अमली तजर्बा था। वो कहा करते थे कि दुनिया का जिक्र ही क्या, दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है। और उनका ये कौल बहुत सही था। कानून और हक़ व इंसाफ ये सब दौलत के खिलौने हैं जिनसे वो हस्ब ज़रूरत अपना जी बहलाया करती है। लेटे लेटे अमीराना बेपरवाही से बोले, अच्छा चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बहुत इत्मीनान से पान के बीड़े लगाए और तब लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बेतकल्लुफाना अंदाज से बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हमसे क्या ऐसी खता हुई कि गाड़ियां रोक दी गईं?
ہم برہمنوں پر تو آپ کی نظر عنایت ہی رہنی چاہیے۔ بنسی دھر نے علوپی دین کو پہچانا، بے اعتنائی سے بولے، سرکاری حکم؟ علوپی دین نے ہنس کر کہا، ہم سرکاری حکم کو نہیں جانتے اور نہ سرکار کو، ہمارے سرکار تو آپ ہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے، کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ناحق تکلیف کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے جائیں اور اس گھاٹ کے دیوتا کو بھیٹ نہ چڑھائیں۔ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بنسی دھر پر دولت کی ان شیریں زبانیوں کا کچھ اثر نہ ہوا، دیانتداری کا تازہ جوش تھا، کڑک کر بولے، ہم ان نمک حراموں میں نہیں ہیں جو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں۔ آپ اس وقت حراست میں ہیں، صبح کو آپ کا باقاعدہ چالان ہوگا، بس مجھے زیادہ باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ جمعدار بدلو سنگھ، تم انہیں حراست میں لے لو، میں حکم دیتا ہوں۔ پنڈت علوپی دین اور اس کے ہوا خواہوں اور گاڑی بانوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ پنڈت جی کو ایسی ناگوار باتوں کے سننے کا اتفاق ہوا۔ بدلو سنگھ آگے بڑھا، لیکن فرد روب سے ہمت نہ پڑی کہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے۔ علوپی دین نے بھی فرض کو دولت سے ایسا بے نیاز اور ایسا بے غرض کبھی نہ پایا تھا۔ سکتے میں آ گئے، خیال کیا کہ یہ ابھی طفل مکتب ہے، دولت کے ناز و انداز سے مانوس نہیں ہوا، الڑ ہے، جھجکتا ہے، زیادہ ناز برداری کی ضرورت ہے۔ بہت منکسرانہ انداز سے بولے، بابو صاحب ایسا ظلم نہ کیجیے، ہم مٹ جائیں گے، عزت خاک میں مل جائے گی، آخر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ہوا، تھوڑا سا انعام اکرام مل جائے گا، ہم کسی طرح آپ سے باہر تھوڑے ہی ہیں۔ بنسی دھر نے سخت لہجے میں کہا، ہم ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ علوپی دین نے جس سہارے کو چٹان سمجھ رکھا تھا وہ پاؤں کے نیچے سے کھسکتا ہوا معلوم ہوا۔ اعتماد نفس اور غرور دولت کو صدمہ پہنچا، لیکن ابھی تک دولت کی تعدادی قوت کا پورا بھروسہ تھا۔ اپنے مختار سے بولے، لالا جی 1000 کا نوٹ بابو صاحب کی نظر کرو، آپ اس وقت بھوکے شیر ہو رہے ہیں۔ بنسی دھر نے گرم ہو کر کہا، 1000 نہیں، مجھے 1,00,000 بھی فرض کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دولت فرض کی اس خام کارانہ جسارت اور اس زاہدانہ نفس کشی پر جھنجھلائی، اور اب ان دونوں طاقتوں کے درمیان بڑے مارکے کی کشمکش شروع ہوئی۔ دولت نے پیچ و تاب کھا کھا کر مایوسانہ جوش کے ساتھ کئی حملے کیے، 1 سے 5,000 تک، 5,000 سے 10,000 تک، 10 سے 15، 15 سے 20,000 تک نوبت پہنچی، لیکن فرض مردانہ ہمت کے ساتھ اس سپاہی عظیم کے مقابلے میں یکا و تنہا پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا۔ علوپی دین مایوسانہ انداز سے بولے، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ بنسی دھر نے اپنے جمعدار کو للکارا۔ بدلو سنگھ دل میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا علوپی دین کی طرف بڑھا۔ پنڈت جی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے اور نہایت منت آمیز بے کسی کے ساتھ بولے، بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں 25,000 پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں۔ غیر ممکن۔ 30,000 غیر ممکن۔ کیا 40,000 بھی ممکن نہیں؟ 40,000 نہیں، 40,00,000 بھی غیر ممکن۔ بدلو سنگھ، اس شخص کو فوراً حراست میں لے لو، اب میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرض نے دولت کو پاؤں تلے کچل ڈالا۔ علوپی دین نے ایک قوی ہیکل جوان کو ہتھکڑیاں لیے ہوئے دیکھا، چاروں طرف مایوسانہ نگاہیں ڈالیں اور تب غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ دنیا سوتی تھی مگر دنیا کی زبان جاگتی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور ہر گلی کوچے سے ملامت اور تحقیر کی صدائیں آتی تھیں۔ گویا دنیا میں اب گناہ کا وجود نہیں رہا۔ پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والے حکام، سرکار، ٹکٹ کے بغیر ریل پر سفر کرنے والے بابو صاحبان اور جعلی دستاویزیں بنانے والے سیٹ اور ساہوکار، یہ سب پارساؤں کی طرح گردنیں ہلاتے تھے۔ اور جب دوسرے دن پنڈت علوپی دین کا مواخذہ ہوا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ شرم سے گردن جھکائے ہوئے عدالت کی طرف چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دل میں غصہ و غم، تو سارے شہر میں ہلچل سی مچ گئی۔ میلوں میں بھی شاید شوق نظارہ ایسی امنگ پر نہ آتا ہو۔ کثرت ہجوم سے سقف و دیوار میں تمیز کرنا مشکل تھا، مگر عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی۔ پنڈت علوپی دین اس قلزم ناپید کنارے کے نہنگ تھے، حکام ان کے قدر شناس، عملے ان کے نیاز مند، وکیل اور مختار ان کے ناز بردار، اور اردلی، چپراسی اور چوکیدار تو ان کے درم خریدہ غلام تھے۔ انہیں دیکھتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑے، ہر شخص حیرت سے انگشت بدندہ تھا، اس لیے نہیں کہ علوپی دین نے کیوں ایسا فعل کیا، بلکہ وہ کیوں قانون کے پنجے میں آئے۔ ایسا شخص جس کے پاس محال کو ممکن کرنے والی دولت اور دیوتاؤں پر جادو ڈالنے والی چرب زبانی ہو، کیوں قانون کا شکار بنے؟ حیرت کے بعد ہمدردی کے اظہار ہونے لگے۔ فوراً اس حملے کو روکنے کے لیے وکیلوں کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور انصاف کے میدان میں فرض اور دولت کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ بنسی دھر خاموش کھڑے تھے، یکا و تنہا، سچائی کے سوا کچھ پاس نہیں، صاف بیانی کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ استغاثے کی شہادتیں ضرور تھیں لیکن ترغیبات سے ڈاواں ڈول، حتیٰ کہ انصاف بھی کچھ ان کی طرف سے کھنچا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ انصاف سیم و زر سے بے نیاز ہے، لیکن پردے میں وہ اشتیاق ہے جو ظہور میں ممکن نہیں۔ دعوت اور تحفے کے پردے میں بیٹھ کر دولت زاہد فریب بن جاتی ہے۔ وہ عدالت کا دربار تھا لیکن اس کے ارکان پر دولت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ مقدمہ بہت جلد فیصل ہو گیا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ نے تجویز لکھی، پنڈت علوپی دین کے خلاف شہادت نہایت کمزور اور مہمل ہے،
وہ ایک صاحب ثروت رئیس تھے، یہ غیر ممکن ہے کہ وہ محض چند ہزار کے فائدے کے لیے کیسی کمینہ حرکت کے مرتکب ہو سکتے۔ داروغہ صاحب نمک منشی بنسی دھر پر اگر زیادہ سنگین نہیں تو ایک افسوسناک غلطی اور خامکارانہ سرگرمی کا الزام ضرور عائد ہوتا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ وہ ایک فرض شناس نوجوان ہیں، لیکن صیغہ نمک کی اعتدال سے بڑھی ہوئی نمک حلالی نے اس کے امتیاز ادراک کو مغلوب کر دیا ہے، اسے آئندہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ وکیلوں نے یہ تجویز سنی اور اچھل پڑے۔ پنڈت الوپی دین مسکراتے ہوئے باہر نکلے، حوالیوں نے روپے برسائے، سخاوت اور فراخ حوصلگی کا سیلاب آ گیا اور اس کی لہروں نے عدالت کی بنیادیں تک ہلا دیں۔ جب بنسی دھر عدالت سے باہر نکلے، نگاہیں غرور سے لبریز، تو تان اور تمسخر کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگے۔ چپراسیوں اور برق اندازوں نے جھک کر سلام کیے، لیکن اشارہ اس وقت تشہ غرور پر ہوائے سرد کا کام کر رہا تھا۔ شاید مقدمے میں کامیاب ہو کر وہ شخص اس طرح کرتا ہوا نہ چلتا، دنیا نے اسے پہلا سبق دے دیا تھا۔ انصاف، علم اور پنچ حرفی خطابات اور لمبی داڑھیاں اور ڈھیلے ڈھالے چغے ایک بھی حقیقی عزت کے مستحق نہیں۔ لیکن بنسی دھر نے ثروت اور رسوخ سے بیر مول لیا تھا، اس کی قیمت دینی واجبی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ معطلی کا پروانہ آ پہنچا، فرض شناسی کی سزا ملی۔ بیچارے دل شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ بوڑھے منشی جی پہلے ہی سے بدظن ہو رہے تھے کہ چلتے چلتے سمجھایا تھا، مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی۔ ہم تو کلوار اور بوچڑ کے تقاضے سہیں، بڑھاپے میں بھگت بن کر بیٹھے اور وہاں بس وہی سوکھی تنخواہ۔ آخر ہم نے بھی نوکری کی اور کوئی عہدیدار نہیں تھے، لیکن جو کام کیا دل کھول کر کیا۔ اور آپ دیانت دار بننے چلے ہیں، گھر میں چاہے اندھیرا رہے مسجد میں ضرور چراغ جلائیں گے۔ تف ایسی سمجھ پر پڑھانا لکھانا سب اکارت گیا۔ اسی اثنا میں بنسی دھر خستہ حال مکان پر پہنچے اور بوڑھے منشی جی نے رودات سنی تو سر پیٹ لیا اور بولے، جی چاہتا ہے اپنا اور تمہارا سر پھوڑ لوں۔ بہت دیر تک پچھتاتے اور کفِ افسوس ملتے رہے، غصے میں کچھ سخت و سست بھی کہا، اور بنسی دھر وہاں سے ٹل نہ جاتے تو کچھ عجب نہ تھا کہ یہ غصہ عملی صورت اختیار کر لیتا۔ بوڑھی اماں کو بھی صدمہ ہوا، جگن ناتھ اور رامیشور کی آرزوئیں خاک میں مل گئیں اور بیوی نے کئی دن تک سیدھے منہ سے بات نہیں کی۔ اس طرح اپنے یگانوں کی ترش روئی اور بیگانوں کی دل دوز ہمدردیاں سہتے سہتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ شام کا وقت تھا، بوڑھے منشی رام نام کی مالا پھیر رہے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ سبز اور گلابی رنگ کے پردے، پچھائی نسل کے بیل، ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے، سینگ پیتل سے منڈے ہوئے۔ منشی جی پیشوائی کو دوڑے، دیکھا تو پنڈت الوپی دین ہیں، جھک کر سلام کیا اور مدبرانہ درفشانیاں شروع کیں۔ آپ کو کون سا منہ دکھائیں، منہ میں کالک لگی ہوئی ہے، مگر کیا کریں، لڑکا نالائق ہے، ناخلف ہے، ورنہ آپ سے کیوں منہ چھپاتے؟ ایشور بے چراغ رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے۔ بنسی دھر نے الوپی دین کو دیکھا، مصافحہ کیا، لیکن شان خودداری لیے ہوئے فوراً گمان ہوا یہ حضرت مجھے جلانے آئے ہیں۔ زبان شرمندہ معذرت نہیں ہوئی۔ اپنے والد بزرگوار کا خلوص رواں سخت ناگوار گزرا۔ یکایک پنڈت جی نے قطع کلام کیا، نہیں بھائی صاحب ایسا نہ فرمائیے۔ بوڑھے منشی جی کی قیافہ شناسی نے فوراً جواب دے دیا، انداز حیرت سے بولے، ایسی اولاد کو اور کیا کہوں؟ الوپی دین نے کسی قدر جوش سے کہا، فخر خاندان اور بزرگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا سپوت لڑکا پا کر پرماتما کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے پر تیار ہوں۔ داروغہ جی، اسے زمانہ سازی نہ سمجھیے، زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لے لیا تھا، آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ میں نے ہزاروں رئیس اور امیر دیکھے، ہزاروں عالی مرتبہ حکام سے سابقہ پڑھا، لیکن مجھے زیر کیا تو آپ نے، میں نے سب کو اپنا اور قیمتی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ مجھے اجازت ہے کہ آپ سے کوئی سوال کروں؟ بنسی دھر کو ان باتوں سے کچھ خلوص کی بو آئی، پنڈت جی کے چہرے کی طرف اڑتی ہوئی مگر تلاش کی نگاہ سے دیکھا، صداقت کی گاڑی گاڑی جھلک نظر آئی۔ غرور نے ندامت کو راہ دی، شرماتے ہوئے بولے، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، فرض نے مجھے آپ کی بے ادبی کرنے پر مجبور کیا، ورنہ میں تو آپ کی خاک پاں ہوں، جو آپ کا ارشاد ہوگا بحد امکان اس کی تعمیل میں عذر نہ کروں گا۔ الوپی دین کی التجا آمیز نگاہوں نے اسے دیکھ کر کہا، دریا کنارے آپ نے میرا سوال رد کر دیا تھا، لیکن یہ سوال پورا کرنا پڑے گا۔ بنسی دھر نے جواب دیا، میں کس قابل ہوں، لیکن مجھ سے جو کچھ ناچیز خدمت ہو سکے گی اس میں دریغ نہ کروں گا۔ الوپی دین نے ایک قانونی تحریر نکالی اور اسے بنسی دھر کے سامنے رکھ کر بولے، اس مختار نامے کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر دستخط کیجیے۔ میں برہمن ہوں، جب تک یہ سوال پورا نہ کیجیے گا دروازے سے نہ ٹلوں گا۔ منشی بنسی دھر نے مختار نامے کو پڑھا تو شکریہ کے آنسو آنکھوں میں بھر آئے۔ پنڈت الوپی دین نے انہیں اپنی ساری ملکیت کا مختار عام قرار دے دیا تھا۔ 6000 سالانہ تنخواہ، جیب خرچ کے لیے روزانہ خرچ الگ، سواری کے لیے گھوڑے، اختیارات غیر محدود۔ کانپتی ہوئی آواز سے بولے، پنڈت جی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے آپ نے بے کرہ عنایات کے قابل سمجھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اتنے اعلیٰ رتبے کے قابل نہیں ہوں۔ الوپی دین بولے،
اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کیجیے، بنسی دھر نے متین آواز سے کہا، یوں میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ جیسے نورانی اور صاف بزرگ کی خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن مجھ میں نہ علم ہے، نہ فراست، نہ تجربہ ہے جو ان خامیوں پر پردہ ڈال سکے۔ ایسی معزز خدمات کے لیے ایک بڑے معاملہ فہم اور کارکردہ منشی کی ضرورت ہے۔ علوپی دین نے قلم دان سے قلم نکالا اور بنسی دھر کے ہاتھ میں دے کر بولے، مجھے نہ علم کی ضرورت ہے، نہ فراست کی، نہ کارکردگی کی اور نہ معاملہ فہمی کی۔ ان سنگریزوں کے جوہر میں بار بار پرکھ چکا ہوں۔ اب حسن تقدیر اور حسن اتفاق نے مجھے وہ بے بہا موتی دے دیا ہے جس کی آپ کے سامنے علم اور فراست کی چمک کوئی چیز نہیں۔ یہ قلم حاضر ہے، زیادہ تأمل نہ کیجیے، اس پر آہستہ سے دستخط کیجیے۔ میری پرماتما سے یہی التجا ہے کہ آپ کو سدا وہی ندی کے کنارے والا بے مروت، سخت زبان، تند مزاج لیکن فرض شناس داروغہ بنائے رکھے۔ بنسی دھر کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، دل کے تنگ ظروف میں اتنا احسان نہ سما سکا۔ پنڈت علوپی دین کی طرف ایک بار پھر عقیدت اور پرستش کی نگاہ سے دیکھا اور مختار نامے پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ علوپی دین فرط مسرت سے اچھل پڑے اور انہیں گلے لگا لیا۔